खैबर पख्तूनख्वा में उसी पुराने सिस्टम को ना एक नई शक्ल देने की कोशिश की गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ की कि जरगा सिस्टम है, पंचायत है, मशरान हैं, तो वहाँ पे लोकली सतह पर बुनियादी तौर पर ग्रॉस रूट लेवल पर जो ऐसे छोटे छोटे मसाइल सामने आते हैं अवाम के, ख़ानदानी भी हो जाते हैं, इलाकाई भी हो जाते हैं, और शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी में जिनको आप कोर्ट्स अगर लेके जाएं तो वहाँ पे आपका सालों साल लग जाते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने इस बात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो आवाम को उनकी बुनियादी हकूक़ और रिलीफ स्टार्ट में ही दे दे। यस, इसके लिए उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी कोई ना कोई तनाज़ा जहाँ पे आता है दो बंदों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान, दो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, वो थाना होता है। बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जी ये नेचर जो हमारा डिस्प्यूट है, ये सिविल है, ये क्रिमिनल, दीवानी है या फौजदारी है। तो फौजदारी जो है वो क्रिमिनल लॉ से बिलोंग करता है, वो टोटली उस जुरिस्डिक्शन को, सिविल को से बाहर हो जाता है। जहाँ पे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फौजदारी मामलात में कोई मारपीट होगी, कोई जख्मी हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसमें स्टेट आ जाती है। लेकिन घरेलू मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान, वालदैन के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, तेज़र परजेज़र के दरमियान, ऐसे बहुत सारे टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के दरमियान, तो ये डिस्प्यूट जाते हैं और वो कहते हैं जी हम कोर्ट्स नहीं जाना चाहते, हमें इब्तदाई तौर पर, तो डेफिनेटली वो अपने एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं। जब एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं तो वो जरगा तश्कील हो जाता है। जरगा तश्कील देने के बाद वो एक दूसरे को वाद इख्तियार देते हैं। जब आप रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करते हो तो वो जरगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज को सुनता है। इसी थीम को ले जा के ना कौंसल गवर्नमेंट ने थानों की सतह पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौंसिल, जिसको हम तनाज़ात मसालिहती कौंसिल कहते हैं, उसकी तश्कील की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लीगल टॉक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हैदर शाह। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपको कानून की पेचीदगियां और उससे मुतालिक जो दीगर बातें हैं हम उससे आपको आगाह करते हैं और कानून की बातों को आपके लिए आसान तर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे आखिरी प्रोग्राम का सिलसिला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल यानी DRCs के बारे में था, और उसी प्रोग्राम का सिलसिला हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट एडवोकेट अवैस अहमद कादरी के साथ, जो हमारे लिए और आपके लिए कानून के पेचीदा अल्फाज को आसान करते हुए आए हैं। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारा आपके साथ एक नेक्स्ट एपिसोड हो रहा है। चूँकि लास्ट जो प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड करवाया था उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल DRC को हमने मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट से अपने नाज़रीन और सामीन को ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि अदालतें जो कोर्ट्स बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर, हर सूबे में हाई कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोर्ट है और मुख्तलिफ़ ज़िले और तहसील की अदालतें हैं। तो 2002 में पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उसी पुराने सिस्टम को ना एक नई शक्ल देने की कोशिश की गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ की कि जरगा सिस्टम है, पंचायत है, मशरान हैं, तो वहाँ पे लोकली सतह पर बुनियादी तौर पर ग्रॉस रूट लेवल पर जो ऐसे छोटे छोटे मसाइल सामने आते हैं अवाम के, ख़ानदानी भी हो जाते हैं, इलाकाई भी हो जाते हैं, और शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी में जिनको आप कोर्ट्स अगर लेके जाएं तो वहाँ पे आपका सालों साल लग जाते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने इस बात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो आवाम को उनकी बुनियादी हकूक़ और रिलीफ जो है ना वो स्टार्ट में ही दे दे, इंस्टेंट रिलीफ के साथ। इसके लिए उन्होंने कहा कि देखें, जहाँ पे भी कोई ना कोई तनाज़ा जहाँ पे आता है सामने दो बंदों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान, दो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, वो थाना होता है। बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जी ये नेचर जो हमारा डिस्प्यूट है, ये सिविल है, ये क्रिमिनल है, दीवानी है या फौजदारी है। तो फौजदारी जो है वो क्रिमिनल लॉ से बिलोंग करता है, वो टोटली उस जुरिस्डिक्शन को, सिविल को से बाहर हो जाता है।
جہاں پہ کرمنل جورسڈکشن کی بات آتی ہے، فوجداری معاملات میں کوئی مار پیٹ ہوگی، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، تو اس میں اسٹیٹ آ جاتی ہے. لیکن گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، چچا بھتیجوں کے درمیان، اس طرح ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان، سیلر پرچیزر کے درمیان، ایسے بہت سارے ٹیننٹ اینڈ لینڈ لارڈ کے درمیان، تو یہ ڈسپیوٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹس نہیں جانا چاہتے ہمیں ابتدائی طور پر. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ایلڈرز کو کنسلٹ کرتے ہیں. جب ایلڈرز کو کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ جرگہ تشکیل ہو جاتا ہے. جرگہ تشکیل دینے کے بعد وہ ایک دوسرے کو واق اختیار دیتے ہیں، اتھورائز کر دیتے ہیں کہ یو آر مائی ریپرزینٹیٹیو. تو جب آپ ریپرزینٹیٹیو نامینیٹ کرتے ہو تو وہ جرگہ اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو سنتا ہے. تو اسی تھیم کو لے جا کے نا پروونشل گورنمنٹ نے تھانوں کی سطح کے اوپر ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل، جس کو ہم تنازعات مصالحتی کونسل کہتے ہیں، اس کی تشکیل کی انہوں نے، اور اس میں امینڈمنٹ کی پولیس رولز میں پولیس کو اختیار دے دیے گئے. لیکن پولیس خود اس بات پہ ڈیسیجن نہیں کرتی. پولیس اس میں آپ کو آبزرور رہتی ہے، آپ کو مدد فراہم کرتی ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ اس میں پرسنلی انوالو نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ کیا ہوا، جیسے فرسٹ ایک ماڈل ڈی آر سی بنائی گئی، تو وہ پشاور میں ایس پی سٹی کے انڈر گلبہار تھانہ میں وہ پہلی ڈی آر سی بنی. اس کے بعد دوسری ڈی آر سی جو بنائی گئی تھی وہ گلبرگ میں بنائی گئی تھی ایس پی کینٹ کے انڈر، اور تیسری حیات آباد، پشاور حیات آباد میں تارا میں وہاں پہ بھی ڈی آر سی بنائی گئی، وہ بھی ایس پی کینٹ کے انڈر آ گئی. تو 3 ڈی آر سیز، دیٹ واز دی فارمل انیشیل اسٹارٹ آف دا ڈی آر سی. اب اس میں کیا تھا، اب اس میں سچویشن ایسی بنی کہ ہم کیا کریں. تو پبلک سے، سوسائٹی سے جو پرومیننٹ بندے تھے، پرسنالٹیز تھیں جن کا کوئی پولیٹیکلی ایفیلیشن کسی پارٹی سے نہیں تھا، اور ان کی سلیکشن کی گئی، اور ہر دن کا ایک علیحدہ پینل بنا لیا گیا. اور یہ بڑی مزے کی بات آپ کو جی، مطلب منڈے کا پینل علیحدہ ہے، ٹیوزڈے علیحدہ ہے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، وہ 5 کے 5 یا 6 کے 6 پینل علیحدہ لوگوں پہ، 3 مینیمم دے آر 3 ممبرس، میکسیمم مائٹ بی 5. تو 3 بندوں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا. ان لوگوں کی سلیکشن کی گئی، ان کے انٹرویوز کیے گئے، ان کی سی ویز چیک کی گئی، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا، اینڈ دے ور نامینیٹڈ. یہاں پہ ایک اور بات عوام کی اس کے لیے کہ جتنے بھی ممبرز، جتنے بھی ڈی آر سی میں بیٹھے ہوئے ہیں آج تک، وہ سارے والنٹیئرز ہیں. دے آر ناٹ ریسیونگ اے سنگل پینی ایز اے ریمونریشن. یس، وہ سارے اپنا وقت جو ہے ڈی آر سی کو دیتے ہیں ایز اے جیوری ممبر، وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اب انیشلی 3 تھانوں کی سطح پہ، ایس پی سٹی، ایس پی کینٹ 2، 3 ڈی آر سیز بنائی گئیں. یہ پشاور میں تھی. اس طرح اور ڈسٹرکٹس میں ایک ڈی آر سی بنائی گئی، 2 بناتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ تحصیل اور پورے پروونس میں وہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. اچھا، اٹ بیگز اے کوسچن کہ جو میرے بھی دل میں ہے سوال، شاید ہمارے ناظرین کے دل میں بھی ہوگا، کہ یہ پشاور میں جو شروع کیا گیا تھا یہ گلبہار سے شروع کیا گیا تھا، اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے بتایا کہ کینٹ، اور کینٹ کے جو علاقے تھے جو اس کے انڈر جیورسڈکشن آ رہے تھے اس میں شروع کیا گیا تھا. تو یہ گلبہار سے شروع کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ سینٹر میں آ رہا تھا، یا یہ ایک ہیویلی پاپولیٹڈ علاقہ تھا؟ کس وجہ سے؟ ایسا تھا کہ ایس پی سٹی کا آفس بھی یہیں پہ تھا، اور ڈی ایس پی گلبہار بھی یہیں پہ تھے. تو ایک ڈیفینیٹلی کسی پولیس اسٹیشن کو ماڈل کے طور پہ انہوں نے بنانا تھا. دیٹ واز دیئر چوائس. اب اس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ وائی دے ور چوزنگ دی پولیس اسٹیشن آف دا گلبہار ان فرسٹ انسٹانس. اس کے بعد یہ 3 بنتے گئے، اور 5 دنوں کے لیے، اور ہر جوری ممبر جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہا. اس کا پروسیجر بھی تھا ایک. اب جیسے عوام میں آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس آتی رہی کہ ہمارے کورٹس کے علاوہ بھی کوئی ایسا پیرلل انتظام موجود ہے جہاں پہ ہم اپنی ریلیف، انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسے کورٹس کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، پورا سول پروسیجر کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے.
تو وہ انہی پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. یہاں پہ چونکہ اور لائر کی انوالومنٹ یہاں پہ نہیں رکھی گئی، اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا کہ ہر پارٹی اپنا مدعا لے کے آتی ہے، اپنی درخواست لے کے آتی ہے، اپنے کسی ڈسپیوٹ کے بارے میں ریزولوشن چاہتی ہے، تو ہم صرف اسی پارٹی کو سنتے تھے. اگر وہ پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی وٹنسز گواہ تو وہی جیوری ممبر. اور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو یہاں پہ سب سے بڑا جو اچھی بات تھی، خوشائند بات تھی بھی اور ہے بھی، کہ یہاں پہ ان کی کوئی ایکسپنس نہیں تھے. آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے درخواست لکھی اور آپ نے تھانے کو دے دی، ایس پی کو دے دی، ڈی ایس پی کو دے دی. اگر آپ نے آئی جی کو بھی دیے تو وہ میٹر آتے آتے اسی تھانے میں آ گیا اور انہوں نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ریفر کر دی، فارورڈ کر دی کہ یہ اپلیکیشن ہمیں آئی ہے. اس کا پروسیجر پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپلیکیشن آتی تھی ڈی آر سی کے جیوری ممبرس کے پاس، تو وہ مارکنگ کر دیتے تھے کہ یہ منڈے کے میں سے لے کے سیٹرڈے تک کسی بھی دن میں کسی بھی جیوری پینل کو لگا دیا جائے. اس پینل کو لگانے کے بعد اب جیسے منڈے کو ایک ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور ہم نے پارٹیز کو نوٹس کر دیا ہے، تو ڈی آر سی اگلے ہفتے دوبارہ وہی ہیئرنگ لگے گی، یعنی ویکلی. اب اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ کورٹس چلے گئے اور کورٹس میں جا کے آپ نے کیس فائل کیا تو اسے سالو ہونے میں سالہ سال لگ جاتے تھے. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کو نوٹس بھی نہیں ملتا، دوسری پارٹی اویئر ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ ہر ہفتے کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور تھرو تھانہ اس کی کمپلائنس ہو جاتی تھی کہ اپوزٹ پارٹی کو نوٹس دے دیا گیا. اب یہاں پہ جو ہی نوٹس ہوتا ہے دونوں پارٹی سے ڈی آر سی ممبرز جو ہیں اس دن کے، وہ ایک کنسنٹ فارم سائن کروا لیتے تھے. کنسنٹ فارم سائن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دونوں فریقین اس بات کی رضامندی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ دونوں پارٹیز، جو کمپلیننٹ ہیں اور جو رسپوننٹ ہے جس کے اگینسٹ درخواست کی گئی ہے، دونوں وہ کنسنٹ فارم سائن کرتے ہیں کہ رضامندی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں اس جیوری ممبرس کو، ڈی آر سی کو، کہ آپ ہمارے درمیان اس کو تصفیہ کریں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی جو آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، میں کنسنٹ نہیں دینا چاہتی، میں اس فورم کو پہ انصاف نہ مجھے ملنا ہے، نہ میں لینا چاہتی ہوں، اور نہ مجھے اعتبار ہے. تو اس صورت میں پھر ڈی آر سی کے ہاتھ اور ان کی پاورز محدود ہو جاتی ہیں. ڈی آر سی پھر وہ یا تو کورٹ ریفر کر دیتی ہے یا پارٹی کو کہتی ہے کہ ناؤ یو آر فری. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیوری ممبرز ڈی آر سی کے اس درخواست کے متن کو پڑھتے ہوئے اور اس کی کنکلوژن تک پہنچتے ہوئے اپنی طرف سے ایک اوپینین دے دیتے ہیں کہ دوسری پارٹی تو آئی ہے لیکن اس نے سنا نہیں، اس نے اب ایک بات نہیں کی، اس نے کنسنٹ نہیں دی. لیکن جو درخواست میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بار بار بلایا جا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہا، بار دفعہ نوٹس بھی کیا جاتا ہے تھرو تھانہ، بعض دفعہ لوگ نہیں آتے، تو یہ پروسیجر سارا وہاں پہ رکھا گیا. اس پروسیجر کے بعد جو دوسرا پروسیجر ہے وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں. جب دونوں پارٹیز ایگری کر گئیں تو ڈی آر سی اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ ہے، یا تو یہاں پہ ڈیسائیڈ کر لیں یا باہر جا کے ڈیسائیڈ کر لیں. اگر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اس میں پارٹی جب کبھی کبھی انکار کر دیتی ہے کونسل کو کہ ہم لوگ اس پہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، تو کبھی یہ چیز دوسری پارٹی کو افیکٹ کرتی ہے کہ دو پارٹیز میں سے ایک جو ہے تو رضامند ہوتی ہے اس فیصلہ کرنے پر، جبکہ دوسری پارٹی جو ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں کروانا اس کونسل کے تھرو. تو جو پہلی پارٹی جو کہ درخواست کنندہ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو بھی پھر کورٹ کے چکر اسی طرح لگانے پڑتے ہیں. دیکھیں، ڈی آر سی کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کورٹ سے ہٹ کر ایک جرگہ سسٹم کے تحت دونوں فریقین کو اسی پینل کے سامنے سنا جائے اور اس کے اوپر جیوری اپنا کوئی ڈیسیجن دے دیں. اگر ڈسپیوٹ کی نیچر ایسی ہے کہ دونوں ایگری کرتے ہیں، کوئی ٹائم فریم فکس کر دیا جاتا ہے اس کی سلوشن کے لیے.
یا پھر کورٹ کو جوری ممبرز جو ہیں وہ کوئی اپنا آرڈر اناؤنس کر دیتے ہیں، یا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی موقع پر معاملہ ریزولو ہو جاتا ہے اور اس کو ہم جیوری ممبر جو ہیں وہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ دا میٹر ہیز بین ریزالوڈ، دونوں پارٹی سے سگنیچر لے لیے۔ اس میں تھرڈ آپشن یہ آتا ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ جی میں نہیں کرنا چاہتی، تو پھر تو ڈی آر سی کے پاس کوئی ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ دوسری پارٹی کو وہ باؤنڈ کرے۔ باؤنڈ تب ہوتی ہے کہ جب وہ کنسنٹ فارم سائن کر دے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ڈی آر سی کا نوٹس جب آتا ہے یا تھانے کی طرف سے اطلاع آتی ہے تو ہم پہلے اپنے بڑوں کو، دوستوں کو، لیگل ٹیم کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اکثر اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ گلٹی ہوتا ہے یا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور وہ حل نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر راستے بھی تلاش کرتا ہے پرولونگ کرتا ہے، جی پرولونگ کرنے کے لیے۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یار چھوڑو، اس کا یہ حل ایسے نہیں ہوگا اور تم مت جاؤ۔ بعض دفعہ نہ جاتے ہوئے بھی ڈی آر سی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لاسٹ جو ہم ایپیسوڈ میں ریکارڈنگ میں بات کر رہے تھے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، جیسے دو پارٹیز آئی۔ تو ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کچھ پچھلے پروگرام کا ہمیں ریکیپ دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، پھر انہوں نے کچھ امپلیمنٹیشن کا ہمیں جو بنیادی اس کا جو فیکٹر تھا، جو ایلیمنٹس تھے وہ ہمیں بتائے۔ ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں۔ بریک سے آنے کے بعد ہم ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس امپلیمنٹیشن کا پروسیس کیسے پورا عمل میں آتا ہے اور اس کو آگے جو ہے تو دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں، جو دونوں انوالو پارٹیز ہوتی ہیں، وہ کیسے ان سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ اویس احمد قادری صاحب سے، جان رہے تھے کہ ڈی آر سیز کیسے اپنے پروسیس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ واپس بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب۔ ڈی آر سی کے جو ممبرز کی بات ہم کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، اس میں ہر کمیونٹی کو ریپریزنٹیشن دی گئی، چونکہ 2012 کے بعد جب یہ پروجیکٹ لانچ ہو گیا تو آہستہ آہستہ گریجولی اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور بہتری کے ساتھ ساتھ جو ممبرز پہلے لیے گئے ان میں سے بعض کو رخصت دی گئی، نئے اپوائنٹمنٹس کی گئی ہر ایک کمیونٹی سے۔ تو لاسٹلی ابھی اس میں ہم نے کچھ اور ڈی آر سی میں اب آپ کو اقلیتی ممبران کو بھی شامل کیا گیا، اس میں جو ہے خواتین کو بھی پارٹیسپیشن کروائی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ابھی ٹرانسجینڈرز کو بھی۔ یہ جیوری ڈیوٹی کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی جی، جیوری ممبرز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بعض معاملات ایسے جیوری ممبرز کے سامنے آتے رہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے لیکن ان کی ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی، اور بعض ٹیکنیکل میٹر جیسے، اور اس میں اسکالرز کو بھی بلایا گیا، اس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی نامینیٹ کیا گیا، اس میں ریٹائرڈ بینکرز بھی رہے، اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی رہے، تاکہ ہر معاملے کے اوپر، اب بزنس کمیونٹی کا ایشو ہے تو بزنس کمیونٹی کا ایشو تو آپ کے پاس کوئی بزنس مین ہوگا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیگل ایشو آ جاتے تھے۔ اب جیسے وراثت کا ایشو ہے، انہیریٹنس بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز جو فیملی میٹر سے بلانگ کرتے ہیں، اور ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جہاں پہ فیمیلز کی ضرورت پڑتی تھی، اقلیتی ممبروں کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ ان کے ڈسپیوٹس، اور جو اقلیتی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مذاہب ہیں ان کے اندرونی ڈسپیوٹس، تو ان کو سالو کرنے کے لیے بھی ہم نے اقلیتی ممبران کو ڈی آر سی میں انہوں نے سلیکٹ کیا اور ان کو ایز اے جیوری ممبر اپوائنٹ کیا۔ پھر ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کا ایشوز بہت تھے،
تو ڈی آر سی میں ان کو بھی پارٹیسپیشن کے لیے رکھا گیا تاکہ کوئی کمیونٹی اس کے اوپر آبجیکشن نہ کرے کہ جی ہمیں حصہ نہیں دیا گیا، ہمارے معاملات ویسے کے ویسے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا معاملہ ڈی آر سی کے سامنے جب آتا تو ڈی آر سی اس کو سولو کرنے کے لیے اپنے ہر ایفرٹس استعمال کرتی، جیسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، چاہے وہ پروونشل تھا کہ فیڈرل تھا یا تحصیل یا ڈسٹرکٹ کے ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہو گئے سیونگ، ان سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے۔ کوئی ایسے میٹرز آ جاتے ہیں جس میں ہم نے پراپرٹی کے بارے میں ڈاکومنٹیشن لینی ہے تو ڈیفینیٹلی پٹواری یا تحصیلدار سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر رجسٹرار کا ایشو ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے تو ہم ان سے بھی رہنمائی ڈی آر سی لیتی رہی ہے۔ تو ڈی آر سی مختلف ایشوز پہ کام کرتی رہی اور بڑے ہی چھوٹے پیمانے پہ بغیر کسی اس کے ایکسپینسز آف دی پارٹیز کا ایک ڈھیلا بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک سادہ درخواست پہ اپلیکیشن دی اور ہم نے ڈی آر سی نے جو کیا، ڈی آر سی اس کو ریزالو کرنے کے لیے دوسری پارٹی کو کال کرتی اور ڈی آر سی اس پہ بیٹھ کے ڈیسیجن دیتے ہیئرنگز کے بعد۔ اب ہیئرنگز میں بعض دفعہ بہت سارے ٹائمز لگ جاتے، لیکن اندازے کے طور پہ 2-3 ماہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈی آر سی ریزالو کرتی ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی تھی کہ جیسے ایک ڈسپیوٹ آیا ہے دو پارٹیز کے درمیان، تو ڈی آر سی کو اس سے حل کرنے کے لیے جو انہوں نے ایفرٹس کیے اور دونوں پارٹی اس بات پہ ایگری ہو گئی بیفور دی جیوری ممبرز، اس کے اوپر ڈیسیجن بھی آ گیا۔ اب ڈیسیجن آنے کے بعد دیکھنا یہ ہوتا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو۔ ڈی آر سی کی اس کورٹ، اس آفس، اس روم، اس ہال سے باہر نکلنے کے بعد اگر ایک پارٹی بھی اس ڈیسیجنز کی کمپلائنس نہیں کرتی، اس ڈیسیجن جس میں اس نے کنسنٹ دی اس کو فالو نہیں کرتی، تو what is the remedy available؟ اب اس کے بعد ڈی آر سی کیا کرے گی؟ تو ڈی آر سی کے پاس ایک ہی حل موجود تھا، وہ تھا پولیس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں۔ کہ پولیس اس کو بلا کے امپلیمنٹ کروائے۔ لیکن یہاں پہ دیکھا یہ گیا کہ جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے تھے اور ہیں جو بھی ڈی آر سی کے سامنے ہیں، باہمی لین دین کے، گھر کے جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، فیملی کے جھگڑے، مالک کی جائیداد اور کرایہ دار کے جھگڑے، پیسوں کی لین دین، بارگیننگ کی، گاڑیوں کے ایشوز، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، بیچی ہے، اس پہ آپ کو رقم نہیں ملی، آپ کو وہ آپ کی مطلوبہ چیز نہیں ملی، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ لیکن وہ مسئلہ حل کیسے کیا جائے؟ یہ تو سول نیچر کے ڈسپیوٹس ہیں نا، دیوانی معاملات ہیں، اس میں پولیس کے پاس تو اختیار نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ڈی آر سی کو ایک ادارہ بنایا، ایک چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ لیکن اگر مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں بڑھتے تو ڈی آر سی کے پاس تو صرف یہی آپشن رہ جاتا کہ وہ کہتا کہ نہیں، آپ کورٹ چلے جائیں۔ اب کورٹ جانے پہ وہی ایشو تھا جس سے وہ بھاگ کے یہاں پہ آئے، اور اگر کوئی پارٹی بچنا چاہتی ہے تو وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل میں آتی ہے، اور یہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ ڈیسیجن تو کر دیا، پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو۔ تو میں ناظرین کے لیے بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کئی مرتبہ ہائی آفیشلز اور پولیس آفیشلز اور ڈی آر سی ممبران کی آپس میں نشستیں ہو چکی ہیں اور اس پر کام کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ یہاں پہ ایک میں قانون کا ریفرنس دوں گا، ایک ہے آربیٹریشن ایکٹ، جس کو ثالثی قانون کہا جاتا ہے، آربیٹریٹرز کی نومینیشن کے بعد 1940 کا لاء ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز کسی ایشوز میں ملوث ہو جاتی ہیں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ثالثی کورٹ اس کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اور ثالثی ایکٹ جو ہے، آربیٹریشن ایکٹ، وہ ایک راستہ فراہم کرتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے بہاف کے اوپر اپنے نامزد کردہ، جن کے اوپر وہ بھروسہ اور اعتبار کرتے ہیں، اس کو آربیٹریٹر نامینیٹ کر دیں، تو خود ہی کر دیں۔
آپ اپنا آربیٹریٹر مقرر کر دیں، میں اپنا آربیٹریٹر مقرر کر دوں گا، تو ہمارے دونوں آربیٹریٹرز کو ہم پاورز دے دیں گے کہ بھئی تم میری طرف سے ہو، آپ اپنی طرف سے ہو، تو یہ دونوں مل کر ایک ڈیسیجن بیٹھ کے سننے کی بات کریں گے۔ اس ڈیسیجن کے اوپر اگر دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تو وہ تیسرا بندہ دونوں نامینیٹ کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں ریفری۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ریفری جب دونوں کے سننے کے بعد تینوں بیٹھتے ہیں تو وہ ریفری کسی ایک کو ووٹ دے سکتا ہے کہ یار تمہاری بات صحیح ہے، تو وہ اس پہ ڈیسیجن ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایوارڈ۔ ایوارڈ، یہ ایوارڈ تو آ گیا ہمارے پاس، آربیٹریشن ایکٹ کے نیچے کی بات کر رہا ہوں، یہ ایوارڈ ہمارے پاس آ گیا 1948 کے نیچے، ہم نے آربیٹریٹرز اپوائنٹ کی۔ اب آپ 2 بھی کر سکتے ہو، 1 بھی کر سکتے ہو، یعنی اس میں طاق تعداد میں 2 کی جفت کی تعداد میں تو ہوں گے، لیکن ان پہ ریفری ایک ہی ہوگا۔ یس، ٹھیک ہو گیا، 2 آپ نے نامینیٹ کی، 2 میں نے کیے، تو 4 ہو گئے، تو 5واں اس کے اوپر ریفری ہو گیا۔ مطلب یہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنا آربیٹریٹر کے طور پر وہ کریں تو عوام بھی جاننا چاہے گی کہ اس کے لیے ہمیں اپنی پاور آف اٹارنی لیگلی دینی پڑے گی، اس کو آتھورائز کرنا پڑتا ہے۔ آپ لیگل پاور آف اٹارنی بھی دے سکتے ہیں، آپ ایک اختیار نامہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو ثالث نامہ بھی کہتے ہیں آربیٹریشن ایکٹ کے نیچے، اس کو آپ پوری پاورز ڈیلیگیٹ کر دیں گے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ جب یہاں پہ رول آف آرڈر آ گیا، ججمنٹ آ گئی، ایوارڈ آ گیا، آربیٹریشن ایکٹ کے نیچے ایوارڈ آ گیا۔ اب ایوارڈ جو ہے آپ سول کورٹ لے کے جاؤ گے، جس کو آربیٹریشن کورٹ، ثالثی کورٹ کہا جاتا ہے، وہ دونوں پارٹیز کو بلا لیتی ہے، آربیٹریٹرز کو بلا لیتی ہے، اس کے اوپر کنسنٹ لے کے نا اس کو بنا دیتی ہے رول آف دی کورٹ۔ اس کو آپ عام زبان میں آپ ڈگری بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یس، ٹھیک ہو گیا، کورٹ ڈکری آ گئی۔ That is decree is the final judgment passed by a court on the basis of the award passed by the arbitrator۔ اس کو آپ جا کے پٹواری کے پاس لے جا کے اس کے اوپر آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو، آپ اس کو رجسٹرڈ بھی کر سکتے ہو۔ آربیٹریشن ایکٹ کے نیچے جو رول آف دی کورٹ ڈکری مل گئی آپ کو ایک کمپیٹنٹ کورٹ کی طرف سے، تو یہاں پہ بھی آربیٹریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی آر سی کے جو ڈیسیژنز ہیں نا، ان کو بھی آپ ایوارڈ تصور کرتے ہوئے آربیٹریشن کورٹ لے کے جائیں اور وہاں پہ ایگزیکیوشن اس کی ہو جائے تو امپلیمنٹیشن کورٹ کرے گی۔ تو دس از دا پراپر وے، جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کام ہوگا۔ جی دیکھیں، اب فیوچر میں ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جیسا کہ مختلف صوبوں میں پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ اے ڈی آر ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے، اے ڈی آر، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے گیسٹ کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ اس کا امپلیمنٹیشن پروسیس آخر کیسے کیا جا سکتا ہے، پارٹیز کیسے نامینیٹ کر سکتی ہیں آربیٹریٹرز کو، اور ڈکری جو اس کا جو حکم نامہ ہوتا ہے عدالت کا، وہ جب آ جائے تو پھر اس کو آپ فردر پروسیس کیسے کرا سکتے ہیں۔ ابھی ہم لیں گے ایک اور چھوٹا سا بریک سے آنے کے بعد ہم اپنے گیسٹ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ یا ہم اس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے کیسے اپروچ کر سکتے ہیں ڈی آر سیز کو۔ چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں اور اپنے گیسٹ ایڈوکیٹ اویس احمد قادری سے اپلائی کرنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے جو عوام جو انٹرسٹڈ ہیں یا جس کی کوئی پرابلمز ہوں گے، کوئی ڈسپیوٹ چل رہے ہوں گے، اس کے لیے وہ اپلائی اگر کرنا چاہیں ڈی آر سیز میں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حیدر، میں نے جیسے پہلے بتایا وقفے پہ جانے سے پہلے بھی کہ کوئی بندہ بھی جس کو اگر کوئی ایشو ہے اور اس کا کوئی تنازع ہے جس کو حل کروانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے جو میں خود حل نہیں کر پا رہا، یا میرے جو نزدیک ایک میری سوسائٹی جہاں میں رہ رہا ہوں
یہ میری فیملی ہے یا میرے ایلڈرز ہیں یا میرے دوست ہیں یا میرا بزنس ایک کمیونٹی ہے، وہ بھی ناکام ہے، تو وہ اپنے علاقے کے تھانے میں یا جہاں پہ جس کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، جہاں پہ اس کی رہائش ہے، وہاں کے تھانے میں اگر ڈی آر سی ہے تو وہ اپنے تھانے میں درخواست دے گا، یا تو وہ ڈی آر سی کو ایڈریس کرے، بنام اس کے درخواست لکھے، یا ایس ایچ او کو لکھے، یا ایس پی کو لکھے، یا ڈی ایس پی کو لکھے، کسی بھی پولیس آفیشلز کو لکھے، تو وہ فائنل جو ہے وہ ود ان 2 اور 3 days یا 1 day وہ مارک ہو جاتی ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کو وہاں کی متعلقہ۔ اب جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ڈی آر سی کی تعداد اب بڑھا دی گئی ہے، اور تاکہ ڈی آر سی پہ جو ڈے ٹو ڈے بوجھ بنتا جا رہا تھا نا، پہلے تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ڈی آر سی کی تعداد 3 تھی، ابھی جو ہے شاید وہ 6 ہو گئی ہے۔ جی متھرا میں بھی ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی ہے، اور ایک اور فقیر آباد میں بھی ہے۔ اب ہر علاقے کے ڈسپیوٹ، اب جیسے متھرا اور ورسک روڈ اور یہ علاقہ جو ہے، اب ان کو گلبہار یا گلبرگ جانے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب انڈسٹریل اسٹیٹ میں ڈی آر سی جو بنی ہوئی ہے، اب ان کے اپنے انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہیں۔ اب چھوٹے کسی نے کچھ سپلائی نہیں کی، کوئی چیز غلط آئی ہے، پیسے نہیں ملے، تو انہوں نے گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی ایک آربیٹریشن کونسل تشکیل دے دی، اس میں ان کے وہاں پہ ڈسپیوٹ حل ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ تاتارا میں اور گلبرگ میں اور گلبہار میں، یہ وہ ڈسپیوٹس ہیں جو کہ اس کمیونٹی کے اندر ہیں، اندرون شہر کے علاقہ اور صدر کینٹ کا ایریا اور سٹی کے ایریا، اور ان کے ساتھ جو پیرلل ملحقہ علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے ڈسپیوٹ، ان کی آسانی کے لیے کوئی آپ کو ڈی آر سی والا یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ اپلیکیشن یہاں پہ کیوں دیے، آپ وہاں پہ جا کے کریں۔ لیکن دوسری پارٹی اعتراض کر سکتی ہے کہ جی میں تو رہتا ہوں وہاں پہ اور یہ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ہیں، اور سب سے اہم جو سہولت مل رہی ہے نا اس وقت، وہ فیملی ڈسپیوٹ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کو، اور دوسرا جو ہے وہ سہولت مل رہی ہے انہیریٹنس ایشوز میں، بہن بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، والدین کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ انہیریٹنس کے ایشوز جو ہیں نا، چھوٹے ایشوز، کہیں پہ حصہ نہیں دیا جا رہا، حصہ دیا جا رہا ہے، کم دیا جا رہا ہے، پیسوں کی لین دین، آپ نے پیمنٹ کر دی، آپ کو ڈیلیوری نہیں ملی، آپ کو آپ کی پروڈکٹ نہیں ملی، آپ کو مطلوبہ اشیاء نہیں ملی، تو یہ ڈسپیوٹ ہے۔ بعض دفعہ بڑے ڈسپیوٹ بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے ڈسپیوٹس بھی آ جاتے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ ایک سمپل درخواست دیں گے، سمپل درخواست دینے کے بعد اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ کارروائی جو سٹارٹ ہونے کا عمل ہوتا ہے، یہ کتنا وقت لگتا ہے اس کو شروع ہونے؟ ویک، پورا ایک ویک کم از کم ویک لگتا ہے۔ جیسے آج آپ نے درخواست دی تو آپ کی درخواست پروسیس ہوتے ہوئے ڈی آر سی کے سیکٹری کے پاس چلی جائے گی۔ ڈی آر سی کا سیکٹری بھی بتا دوں، وہ انہی جیوری ممبرز میں سے روٹیشن پر سیکٹری بنتے ہیں 3 ماہ کے لیے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈی آر سی کے جیوری ممبرز میں سے جو سیکٹری نامینیٹ ہو جاتا ہے فار دی 3 months، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام ادر جیوری ممبرز اس کے اوپر اپنی کنسنٹ دیتے ہیں کہ یار یہ جو سیکٹری ہے یہ کنٹینیو رکھے۔ اس سیکٹری کا کام یہ ہے کہ درخواست کی وصولی، اس کی کسی بھی پینل میں مارکنگ، اور ایک اور ایشو ہے جو کہ اگر کوئی ڈیسیجن آ گیا ہے اور ڈیسیجن آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، دونوں پارٹیز تو موجود ہیں ڈی آر سی کے سامنے، لیکن ڈیسیجن آیا لیکن ایک پارٹی اس سے اختلاف کرتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اسی جیوری ممبرز کے پینل کو یا سیکٹری کو درخواست ریویو کی نظر ثانی کی درخواست دے گی۔ تو سیکٹری وہ نظر ثانی کی درخواست بھی سنتا ہے، مارکنگ بھی کرتا ہے، ڈیسیجن بھی کرتا ہے، اس کا سگنیٹری اتھارٹی بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر ہر ہفتے کی درخواست لگاتا جائے گا۔ مطلب اگر منڈے کو لگا دی تو ہر منڈے میں وہ اسی پینل پہ۔ بعض دفعہ ایسے ممبران صاحبان ہوتے ہیں جو کہ ممبران صاحبان کے سامنے لیٹیگنٹس، درخواست گزار یا اس کا مخالف آتا ہے، وہ اعتراض کر دیتا ہے کہ جی یہ پینل جو ہے میرے ساتھ مجھے سن نہیں رہا،
یا میرا ڈیسیجن صحیح نہیں ہو رہا تو اس پہ میں کیا کروں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں چلیں ہم آپ کا پینل چینج کر دیں گے. تو یہ سارا پروسیجر اسی طرح چلتا ہے اور وہ آئندہ آتے ہوئے کچھ مہینوں میں فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ایشوز. اور اگر آپ ڈی آر سی کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں کیسز ہر ہفتے مختلف ڈی آر سیز میں منتھلی کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ عوام الناس کو, پبلک کو ایک بہت بہترین ریلیف مل رہا ہے بنیادی سطح پر اور ابتدائی سطح پر کورٹ کی انوالومنٹ کے بغیر. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. ہمارے امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین نے جو یا ہمارے سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, یقیناً ان کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ان کو بھی اب یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس چیز کا امپلیمنٹیشن پروسیس کیسا ہوتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ضرورت پڑتی ہے ایسے ڈسپیوٹ, ایسے تنازع کی صورت میں, تو وہ اس میں کس قسم کا وہ کر سکتا ہے, اپنے لیے اپلائی کر سکتا ہے, اس کے لیے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس کی, اور اس کو فیصلہ کس حد تک اور کتنی مدت میں سنایا جائے گا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ڈی آر سی یعنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسلز کے حوالے سے. اگلا پروگرام ہمارا ہوگا اے ڈی آرز کے حوالے سے, جس کا لیول تھوڑا زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے. تو کیسے لگا آج کا پروگرام؟ کمنٹس باکس میں اپنے اظہار رائے ضرور کیجیے گا, بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا. اگلا اور مزید پروگرام آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہیں گے, اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اور اپنے گیسٹ اویس احمد قادری کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.